बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तो पहले फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान किया गया, उसके बाद जहांगीर तरीन का ये कहना था कि पहले भी पीटीआई का हिस्सा थे, अब भी पीटीआई का हिस्सा हैं और आगे भी पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, तरीन ग्रुप के मुख्तलिफ लोग आज मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर आते रहे और उनका यही कहना था कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक का मकसद जो है एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ख़ास तौर पे ये जो रावलपिंडी रिंग रोड के में करप्शन का जो मामला सामने आया है, जिस पे जुल्फी बुखारी पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानिब गुलाम सरवर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल सबके सामने रही और इस पे उनकी सरजनिश भी की गई कि जब उनका नाम क्लियर कट मौजूद नहीं था तो फिर उनको इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा और रहनुमा अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पार्टी में अंदरूनी तौर पे एहतसाब भी किया जाता है और अगर किसी मामले पे करप्शन का पता चलता है तो चाहे वो अपने ही लोगों ने क्यों ना की हो, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। उसामा भाई, क्या कहेंगे सर, आप माशाल्लाह नेशनल असेंबली में मौजूद होते हैं और जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ट्रेजरी बेंचेस पे मौजूद होते हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं सर? क्या हुकूमत मुश्किल में नज़र आ रही है आपको? आपके जो इत्तेहादी हैं वो मुश्किल में नज़र आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, इस वक्त जो है MQM का जमहूरियत के हवाले से किरदार पाकिस्तान की आवाम के सामने बिल्कुल आया है कि जमहूरियत की बका के लिए और इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, जमहूरी इस्तेहकाम के लिए उसने अपना वो फर्ज अदा किया है कि जो कर्ज इसके ऊपर था ही नहीं, उसके बावजूद वो जो है आज भी उस कर्ज को अदा करती चली आ रही है। और ये एक इंतहाई खुशाइन बात है कि MQM के मामलात की हल के हुसूल में कोई अभी तक पेशरफ्त ना हो सकी। उसके बावजूद MQM अपने मखसूस मकसद के लिए नहीं बल्कि अवामी इज्तिमाई मफाद के लिए आज भी जो है वो जुड़ी हुई है और एक बेहतरीन इत्तेहादी का किरदार अदा कर उस बात की का मुस्बित किरदार अदा कर रही है कि लोगों की समझ में ये आ जाए कि जमहूरियत की बका अगर होगी, जमहूरियत अगर मुस्तहकम होगी, जमहूरियत की बका के लिए अगर कोई जमात खड़ी है तो वो आज MQM है कि वो जो है इस मुल्क के इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा कर रही है। अब आपने जिस तरह से बात की कि ये जो है अपने इंट्रो में कि ये जो है इत्तेहादी ये जो हुकूमती जमात है उसके अंदर ये सब चीजें चल रही हैं, तो मैं कहता हूं कि ये तो किरदार इत्तेहादी जमातों का होता है। इत्तेहादी जमातें अपने जाती मकसद के लिए या अपने मकासद के हुसूल के लिए या अपने शहरों के, अपने सूबे के हालात के लिए वो हुकूमतों में जाती भी हैं, आती भी हैं, ब्लैकमेल भी करती हैं। लेकिन इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने न तो कोई ऐसा अमल किया कि जिससे लगे ये महसूस हो कि वो जो है हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है, न कहीं ये तासुर आने दिया कि हम जो है अपने जाती मकसद के हुसूल के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब हुकूमती अराकीन को, खुसूसन वजीर आज़म साहब को ये बात सोचनी पड़ेगी कि आज उनके इत्तेहादी उनके लिए ज्यादा बेहतर है या उनकी अपनी जमात के लोग कि जो आज उनके लिए जो है उनके खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। ऐसा वजीर आज़म साहब ने क्या किया है, अब आप ये भी समझ लीजिए। देखिए, एहतसाब का अमल जो है वो बिल्कुल होना चाहिए और हो रहा है, लेकिन अभी तक तासुर ये था कि ये जो है ये एहतसाब जो है सिर्फ अपोजिशन की जमातों के साथ या अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ ये किया जा रहा है। लेकिन जब जहांगीर तरीन साहब की बात आई तो उस वक्त भी ये बहुत खुशाइन बात है कि उन्होंने अपने करीबी साथी के खिलाफ भी वैसा ही स्टैंड लिया जैसा कि दीगर रहनुमाओं के साथ या मुखालिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ लिया गया। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान में एक नई रीत डाली गई कि अगर मेरी अपनी जमात का कोई रहनुमा या कोई मुंतखब नुमाइंदा अगर किसी भी ऐसे स्कैंडल में मुलविस होगा
تو اس کے خلاف بھی احتساب کا عمل ایسا ہی ہوگا کہ جیسا دیگر دوسروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک خوشائن بات ہے. پاکستان کی تاریخ میں بالکل ایک نئی ریت ڈالی گئی ہے. تو اس پر جو ہے اس پر کیا میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ کیا فارورڈ بلاک بننا چاہیے صرف کرپشن کو بچانے کے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کا قریبی ساتھی ہونے کی بنیاد پر انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر احتساب عدالت میں پیش کرتے، اپنی گواہیاں لے کر آتے، اپنے تمام چیزیں لے کر آتے اور بتاتے کہ یہ جو ہے احتساب کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا اور جو ہے اس میں فارورڈ بلاک کی ضرورت نہیں تھی. اگر فارورڈ بلاک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وزیر اعظم کو، کابینہ کو اور ایک منتخب جمہوری سسٹم کو آپ جو ہے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی اس پر ہے؟ تو اس کا الزام بھی کسی نہ کسی انداز میں حکمراں جماعت کے ان رہنماؤں کے اوپر جائے گا کہ جو ایک عرصے تک حکمراں جماعت کے خاص الخاص جو ہے کارکن رہے ہیں یا ورکر رہے ہیں یا رہنما رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کی ریت جو ہے یہ ہونی چاہیے، سب کے لیے ہونی چاہیے، اتحادیوں کے لیے بھی اور اپوزیشن کی جماعتوں کے لوگوں کے لیے بھی اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے ان رہنماؤں کے لیے بھی جن پر الزام آتا ہے انہیں عدالتوں میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا عمل ہے اور اس کو خوش دلی سے وہ حکمراں جماعت کے لوگ ہوں یا اسمبلی کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں، انہیں خوش دلی سے اس مرحلے پر اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور عدالتوں میں خود کو پیش کرنا چاہیے. اسامہ بھائی، حکومت سے کوئی خوش نظر آتا ہے آپ کو؟ بحیثیت اتحادی ہونے کے ناطے 3.25 سال تقریباً گزر چکے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ کوئی ریلیف کسی قسم کا جو پیکیجز کا اعلان کیا گیا اس سے بھی کراچی کو کوئی ریلیف نہیں ملا، پلس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی اے ہو یا اتحادی جماعتیں ہوں یا پارٹی کے اپنے لوگ ہوں، خوش کوئی نہیں ہے سر، پھر بھی مجبوراً حکومت کا ساتھ ضرور دے رہے ہیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں مزید وقت اسی طریقے سے نکلتا رہے گا اور یہ تمام چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی؟ یہ انتہائی بدقسمتی ہے اس حکومت کی کہ اس کو اتحادی بھی اچھے ملے لیکن اس کے باوجود جو ہے شاید ان کی قدر نہیں کی گئی. اور آج جو ہے ایم کیو ایم سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنما اور جماعتیں جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے اپنے علاقوں کی بہتری کے لیے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اور ایک نئی جماعت جو ایک عرصے کے بعد جو ہے تیسری جماعت بن کر سامنے آئی تھی، ہم نے کرپشن کے خلاف ملک کی ترقی کے لیے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. لیکن شاید وہ جو ہے اس طرح سے اپنے اس منصوبے پر جو کہ جس کو موٹو کو لے کر وہ آئی تھی شاید وہ ناکام ہو گئی. اور یہ ناکامی جو ہے یہ ناکامی انتہائی خطرناک ہوگی. یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دوں کہ یہ ناکامی ایک جماعت کی ناکامی نہیں ہوگی، یہ اس ملک کے اس سسٹم کی ناکامی ہوگی کہ جس سسٹم کی بہتری کے لیے تمام جمہوری جماعتیں اپنے حساب سے چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلنا چاہتی ہیں اور جن کے مینیفیسٹو میں جو ہے یہ چیزیں نمبر 1 کے اوپر کی جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے ہم خاص طور پر کہ ہم کراچی کا مقدمہ لے کر، ہم سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ لے کر ہم جو ہے وزیر اعظم کے پاس گئے ہیں، 13 نکات ہم نے دیے ہیں. ان میں سے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف انہوں نے ایک ہی رٹ پکڑی ہوئی ہے کہ میں جو ہے اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں احتساب کروں گا. تو احتساب تو اپنی جگہ ایک سسٹم ہے، اس کا ایک ادارہ ہے، اس کے لیے ایک جو ہے ادارے کے لوگ جو ہے وہ احتساب کرتے ہیں. احتساب کرنا نہ تو وزیر اعظم کا کام ہے نہ کابینہ کا کام. احتساب جو ہے ان اداروں پر چھوڑ دیا جائے اور منصفانہ، چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں، چاہے اتحادی جماعتوں کے اس میں لوگ ملوث ہوں یا اس میں حکومتی جماعت کے اراکین ہوں، سب کے لیے پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ ان کے کیسز جو ہے عدالتوں کو، چاہے احتساب عدالت ہو، چاہے نیب ہو، چاہے وہ دیگر عدالتیں ہماری ہوں، ان تک بھیجنے کے بعد جو ہے ان کو فیصلے ان کے اوپر چھوڑ دیے جائیں، نہ کہ میں ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاؤں کہ جہاں پر یہ تاثر آئے کہ وزیر اعظم کی ذاتی خواہش ہے. تو ذاتی خواہشات کے اوپر جو ہے احتساب نہیں ہوتا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور میں تو کراچی شہر کا ایک باسی ہوں اور
تو مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی شہر کی ترقی کے لیے جو بھی پیکیجز اناؤنس کیے گئے اس میں جو ہے اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. کل بھی جو ہے ہماری خالد مقبول بھائی کی اور ہماری جو ہے ہمارے پورے انکم پاکستان کے لوگوں کی اسد عمر صاحب سے ملاقات تھی, جس میں ہم نے برملا یہ شکوہ کیا کہ اگر کراچی پیکیج اور حیدرآباد یونیورسٹی کے مسئلے کو آپ حل نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس یہ ایک وزارت ہے, کوئی ہمیں ایسا سیدھا سادہ راستہ آپ ہمیں دے دیجئے کہ ہم اس وزارت کو جو ہم نے اپنے گلے میں توق کی طرح لٹکائی ہوئی ہے جی یہ جو ہے ہم اس سے بھی کسی طرح چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے, لیکن جب مسائل کے حل ہی نہ ہوں اور عوام جو ہے وہ آج بھی بے چینی کا اور تذبذب کا اور شکار ہو تو پھر ہمیں آپ کے ساتھ اس طرح سے ایک وزارت لے کر چپکنے کا کوئی مقصد میرا خیال نظر نہیں آتا. تو بہرحال یہ ہے, لیکن امید پہ دنیا قائم ہے, بس یہ آپ سمجھ لیجئے. لیکن ہم کوئی کردار ایسا ادا نہیں کریں گے کہ اگر ہمارے کاندھوں پر حکومت کا بوجھ, حکومت کا ایک اہم ستون اس وقت ایم کیو ایم ہے, ہم اپنا کاندھا نہیں کھینچ رہے بلکہ ہم جو ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ راہ راست پر آ جائیں, شہر کو مضبوط کریں, کراچی شہر کے مسائل کو حل کریں, ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ان کے اندرونی معاملات اس قدر پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اگر انہوں نے ایڈریس نہ کیا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ملک جو ہے وہ پستی کی اتاہ گہرائیوں میں چلا جائے گا. جی اچھا اسامہ بھائی مجھے بتائیے گا, آپ چونکہ اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں, اب بجٹ جو ہے وہ قریب ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بجٹ پاس کرانا کافی مشکل کام ہو جائے, کیا کہیں گے ذرا؟ دیکھیے ابھی بجٹ اجلاس شروع ہونے دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بجٹ جو ہے, اگر حکومت جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ اس نے عوام کو کوئی ریلیف دینا ہے تو اس بجٹ کو غریب آدمی اور عام آدمی کا بجٹ اناؤنس کر دے. اگر وہ اس کو عام آدمی کا بجٹ اناؤنس کرتی ہے اور عملاً اس میں جو ہے عددی الٹ پھیر, عددی لفاظی جو ہے وہ نہ ہو اس میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 3 سال تک عوام جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ چپکی رہنے کے بعد, لگی رہنے کے بعد, ان کو ووٹ دینے کے بعد آج وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اس سے اچھے تو وہی لوگ تھے جو پرانے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے عوام دوست بجٹ, غریبوں کا بجٹ کا نام دے کر اگر اس کو اناؤنس کیا تو میں اور اس میں عملاً اقدامات بھی نظر آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بجٹ پاس کرانا کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اختلافات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, لیکن یہ اختلافات کس حد تک ہیں اس کا جواب تو وہی دیں گے, اور بجٹ کے پاس ہونے میں جو قباحتیں ہیں یا جو رکاوٹیں ہوں گی یہ حکومتی اراکین کی ذمہ داری ہے, وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایڈریس کریں. اور اچھا سر, آپ کی جانب سے کل اعلامیہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ احتساب غیر جانبدار ہونا چاہیے اور خاص طور پہ جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے بھی احتساب ہونا چاہیے, اس حوالے سے مختصراً بتا دیجیے گا. دیکھیے جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہم نے حکومت کو, وزیر اعظم صاحب کو اور اس کے شہزاد اکبر صاحب کو جو ہے ہم نے اس بات پر راضی کیا تھا کہ آپ جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم نیب کو اس بات پر آمادہ کر لیجئے کہ وہ انصاف اور طریقے سے آپ جعلی ڈومیسائل کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو نیب جو ہے انکوائری کر لے. ہم نے اور کوئی بات تو نہیں کی, اگر ہم نے یہ بات کی اور 1 سال کے بعد جب ہمارے دباؤ پر, ہماری چیزوں پر, کیونکہ اس میں جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو زیادتی کی ہے اس کے لیے بھی ہمیں 1 سال حکومت کی چیزوں کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اور نیب ویسے تو جو کیس چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے, لیکن یہاں پر 3 لاکھ خاندانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے کہ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے ان کو جو ہے ان کے حق کو مارا گیا ہے. 3 لاکھ خاندانوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد جو ہے یہ 30-40 لاکھ لوگوں کی بنتی ہے. تو اس کے اوپر 1 سال کے بعد جو ہے اگر اس پر قدغن لگا کر اس ہماری ریکویسٹ کو, اس ہماری اپلیکیشن کو اگر نیب جو ہے وہ واپس کر دیتا ہے, کس دباؤ کے تحت واپس کی گئی ہے اس کی میں کہتا ہوں کہ آج بھی انکوائری ہونی چاہیے, اور اس میں ان لوگوں کو کہ جن کے حق کو مار کر غیر مستحق لوگوں کو
नौकरियां दी गई हैं, उनके साथ जिन लोगों के साथ ज्यादती की गई उसका अदाला होना चाहिए। तो नैब को ये केसेस नजर नहीं आते? क्या नैब जो है वैसे तो खुद अपने मर्जी से सो मोटो एक्शन खुद ले लेती है। आज इसके ऊपर हमने निशानदेही की और उसके ऊपर जो है उसको एक मामूली सी शिक लगाकर उसको वापस कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिंध के शहरी अवाम के साथ ज्यादती है, नाइंसाफी है और इसके असरात जो है इस मुल्क पर अच्छे नहीं आएंगे। ये जहन में रखें। इस तरह से लोगों में नफरत, बगावत और दीगर चीजें पैदा हो रही हैं और वो जो है वो इसका सारा मलबा जो है हुकूमत पर और नैब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जा रहा है। कि एक चीज अगर सामने आई है तो उसके ऊपर आपको इंक्वायरी करनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके ऊपर जो है जो नैब को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, तो जाए कि उसको रख के बैठ जाए और उसको जो है डिस्चार्ज करे। ठीक है, ये ज्यादतियों के इस अमल को भी वजीर आजम साहब को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कराची शहर से उनके 14 एमएनए हैं, अब 13 एमएनए हैं। तो उन्हें ये चाहिए कि वो जो है वो यहाँ के लाखों लोगों ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। उस एतमाद के इजहार का बदला वजीर आजम साहब और उनकी काबीना और उनके लोग अगर इस तरह से दे रहे हैं तो उस पर जो है वजीर आजम साहब को खुद सख्त एक्शन लेना चाहिए था। मेरी भी इस सिलसिले में शहजाद अकबर साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनको ये बावर कराया कि हमारी इस दरख्वास्त को जो है आप जल्द अज जल्द इसकी इंक्वायरी कराएं। लेकिन बदकिस्मती ये 1 साल के बाद जो है कोई मुस्बित रिपोर्ट आने के बजाय वो जो है उसके साथ जो है शहरी अवाम के साथ ज्यादती की गई है। इसका अदाला भी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है वो करे, नहीं तो उनका मुस्तकबिल पीटीआई का जो है वो कराची शहर में तारीख है और इंशाल्लाह ये सफाई हस्ती से कराची शहर से मिटा दी जाएगी, क्योंकि ज्यादतियां शहर के साथ। ठीक, बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, उसामा कादरी, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे, ख़ासतौर पे हुकूमत की मुश्किलात जो उनमें इजाफा होता जा रहा है। अब एक और जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो सामने आ गया है। यहाँ पे ये बात भी याद रखने वाली है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पीडीएम का हिस्सा थी उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसी बात पर इसरार था कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएँ और अगर खान साहब की जो उनकी सपोर्ट है अगर वो जैसे जैसे कम होती जा रही है तो फिर हो सकता है कि किसी लॉन्ग मार्च या इस्तीफों की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए ही हुकूमत को गिरा दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस फॉरवर्ड ब्लॉक के बनने के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरफ, लेकिन क्या हुकूमत बजट पास कराने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी सर, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात जो है वो सच होती नज़र आ रही है। जब पीडीएम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था इस्तीफों का, मार्च का, तो उस वक्त भी आपके चेयरमैन का ये कहना था कि बेहतर ये है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जाएं। और अब चूंकि फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आ रहा है, इत्तेहादी जमातें भी खुश नहीं नज़र आती, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात जो आपने अभी बात कही, जो क्वेश्चन भी किया और आपने अपने इंट्रो में भी बताया, देखिए पॉलिटिशियंस और लीडर्स में फर्क होता है। लीडर्स जब भी सोचते हैं तो उनकी नजर दूर तक होती है और वो अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने मुल्क की भलाई के लिए, अपने मंशूर पे पाबंद रहने के लिए वो जो भी एक रास्ता इख्तियार करते हैं उस पर उनका एक लाहे अमल होता है। देखिए, मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये पीडीएम बनाया, पीडीएम की दावत दी, सबको इकट्ठा किया, तो उसी वक्त ही उन्होंने जो लुकात लिखे गए थे उनमें ये भी राइटिंग में था कि हम असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन जरूर लाएंगे। ये ऑप्शन जरूर, क्योंकि जमहूरियत में ये है कि हम उनको कोई भी पॉलिटिकल ग्राउंड से बाहर उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट को कि वो जिस तरह चाहे जो चाहे वो करें। अपोजिशन जो है वो असेंबली में रहते हुए भी उनको बिल्कुल तनकीद का निशाना बनाएगी, उनके झूठ पे से पर्दे अयां करेगी और बाहर अवामी रैलियों के जरिए भी सब कुछ किया जाएगा। देखिए, आज वो वक्त आ गया है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। आज पीटीआई टूट फूट का शिकार है। जहांगीर तरीन साहब ने कल परसों से ये लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर ये बयानात आए कि उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में
بھی آواز اٹھانے کے لیے اپنا ایک گروپ پیدا کیا, وہاں پہ انہوں نے ایک اپنا پارلیمانی لیڈر بھی چن لیا, نیشنل اسمبلی میں بھی سیم چیزیں اڈاپٹ کی گئیں, اور پھر وہیں پہ جہانگیر ترین صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہیں. پھر وہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ان کو ایک تھریٹ نما بیان بھی دیتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں رہیں اور ان کو اگر انہوں نے بجٹ میں ووٹ نہیں دیا, فائنانس بل کو منظور نہیں کیا, تو ان کے ساتھ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, ان کو فیس کرنے پڑیں گے. لیکن اس وقت معاملہ کچھ ایسا ہے کہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے اگر تو ترین صاحب کو یہ خیال آ ہی گیا آخر 3 سال کے بعد کہ 3 سال پہلے انہوں نے جو بلنڈر کیا تھا, جو انہوں نے ایک زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی اور اس غلطی کو اب اس کا ازالہ کرنا ہے, اور اگر انہوں نے یہ گروپ اور یہ باتیں آج جو انہوں نے سارا لاہ عمل طے کیا ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ اب وہ پی ٹی آئی کے جو جھوٹ ہیں, جو انہوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے, جو جھوٹے وعدے کیے تھے, ان کو فلور پہ اپوزیشن جماعتوں کی طرح وہ بیان کرنے ہیں اور ان پہ آواز اٹھانی ہے, تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ ان کو سلام بھی پیش کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ قبل از وقت ہوگا میرا یہ کہنا یا سلام پیش کرنا. دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے, کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے. جہانگیر ترین صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں یا وہ سیدھے راستے پہ اسی طریقے سے گامزن رہیں گے, یہ کچھ دنوں میں باتیں واضح ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ گروپ اس طرح بنا ہے اور اس گروپ نے اپنی باتیں کرنی ہیں, اور یہ فارورڈ بلاک جسے آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ اپوزیشن میں ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کو مشکلات پیدا کرے گا اور یہ اپوزیشن کا حصہ بنتا ہے, تو عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھا یہ ہوگا کہ وہ نو کانفیڈنس موشن سے پہلے ہی ریزائن کر کے اور چلے جائیں. اچھا سر, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ میں جو اسکینڈل سامنے آیا ہے اور پوری کی پوری بیوروکریسی جو ہے پنڈی اسلام آباد کی, اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, فارغ کر دیا گیا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو ہے یہ اسکینڈل خطرہ تھا حکومت کو کہ یہ پاناما لیک ثابت ہوگا اس کے لیے, یا خود سے اسٹیپس لیتے ہوئے احتساب کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ اسٹیپس لیے گئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سر, پارٹی اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا کوشچن سن کے مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا جوک بن گیا ہے کہ پہلے تو کرپشن کریں, پھر افسران کا تبادلہ کر دیں, یا اس ایڈوائزر کو, اس اسپیشل اسسٹنٹ کو, اس منسٹر کو فارغ کر دیں, اور اس پہ نوٹس لے لیں, اس کی رپورٹ منگوا لیں, اور پھر نل اینڈ وائڈ تو وہ چلی جاتی ہے. 3 سال میں ایسے 10-11 دفعہ ہو چکا ہے. شوگر اسکینڈل, فلور اسکینڈل, چینی اسکینڈل, معلم جبا, یہ دوسرے بلین ٹری, کس اسکینڈل کی آپ بات کریں گے جس پہ دیکھیں پروسیجر سیم ہی رہا ہے. پہلے ریزائن ہو جاتا ہے, افسران تبدیل ہو جاتے ہیں, پھر وہ کسی اور شیپ میں کہیں نہ کہیں آ کے اسی جگہ فکس کر دیے جاتے ہیں جہاں انہیں رہنا ہوتا ہے, جہاں انہیں کرنا ہوتا ہے. اصل اس وقت ضرورت یہ ہے کہ کسی کو تبادلہ کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کو ریزائن دینے کی ضرورت نہیں. ایک ہی آدمی ریزائن دے دے, وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے. اس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیے یہ جھوٹے دعوے ہیں, افسران کو تبدیل کرنا. آپ نے آئی جی تبدیل کر لیے, لیکن آپ نے کام تو وہی کرنا ہے. پرفارمنس کیا ہے آپ کی؟ آپ نے کتنے افسران اپنے تبدیل کر لیے؟ جس منسٹر کو آپ 6 مہینے پہلے فیڈرل منسٹر کو ہٹاتے ہیں, 8 مہینے کے بعد کسی اور طریقے سے اس کو اپنی کابینہ میں دوبارہ جگہ دے دیتے ہیں. زلفی بخاری, اب دیکھیں ایک بندہ آپ باہر سے لا رہے ہیں جس کو نہ پولیٹیکل سینس ہے, نہ جس نے یہاں پاکستان کے لوگوں میں نہ رہا ہے, نہ پاکستان کے مسائل کو وہ سمجھتا ہے, نہ یہاں کے عوام کے مسائل کو وہ سمجھتا ہے. وہ باہر سے امپورٹ کیا, آیا, اس پہ چارجز لگے, اس نے ریزائن کر دیا. دیکھیں آخر یہ کب تک چلے گا؟ عمران خان صاحب کے ارد گرد اگر آپ ڈاکٹر صاحب پچھلے صرف 2 سالوں کا ہی, تیسرے سال میں بھی نہ جائیں, 2 سالوں کا ہی اگر آپ ایک اوور ویو لے لیں تو ان کی ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب پہ یہ میگا اسکینڈل کے الزام آ چکے ہیں, سب پہ. اگر ان کے ارد گرد جتنے بھی اس کے کلوز کانٹیکٹس ہیں, کچن کیبنٹ ہے, وہ ساری کرپٹ ہے, تو کس طرح خان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آنےسٹ ہے اور وہ این آر او کسی کو نہیں دے گا, وہ یہ نہیں کرے گا, وہ چور پکڑے گا؟ سب سے بڑا چور تو وہ خود ہے اگر اس طریقے کی بات ہے. اب اس وقت تو پورے ملک کو پتا چل چکا ہے, پوری قوم جان چکی ہے, اور یہ قوم اپنی اس غلطی کا ازالہ کر رہی ہے. وہ ازالہ اس شکل میں ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, کراچی سے کشمیر تک, پنجاب میں ہو, کے پی میں ہو, دیکھیں پی ٹی آئی کو کتنی بڑی ڈیفیٹ مل رہی ہے, کتنے بڑی. اچھا سر, ان کے جو اپنے لیڈران ہیں, جو اپنے وزراء ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو چونکہ پارٹی اور حکومت احتساب کڑا کر رہی ہے, تو اس لیے یہ اسکینڈل بھی پارٹی نے خود اس کو اسپاٹ کر لیا, یا حکومت نے خود اسپاٹ کر لیا.
سر اپنے لیڈران ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر زلفی بخاری صاحب کی زمینیں ہیں اور اس روٹ پہ ان زمینوں کو یا ان سوسائٹیز کو فائدہ دینے کے لیے اگر کچھ کام کر بھی لیا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یعنی ایک طرف کرپشن بھی ہوئی، دوسری جانب اپنے ہی لوگ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور پھر اپنے ہی لیڈر اس کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی احتساب تو ہو رہا ہے نا، پھر بھی پکڑا، مطلب اس کو انکوائری تو کی گئی، یہ تمام چیزیں کی گئی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بلیسنگ اور ڈسگائز یہ کہہ لیں یا ان کی یہ میری خوش قسمتی یا ان کی بد قسمتی ہے کہ میں انجینئر ہوں اور مجھے یہ ساری چیزیں اچھی طرح پتا ہے. جب کسی بھی روڈ کا الائنمنٹ ہوتی ہے اس کو الائن کیا جاتا ہے، اس کی روٹ کو جب ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کو ساری چیزیں اس میں رکھی جاتی ہیں کہ اس کی شارٹیسٹ ڈسٹینس ہو، اس کی کرو کس طرح بنائے جائیں، اس کو کیا کیا اس کو فائدے دیے جاتے ہیں، کن کن ان کو روٹس کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا، کون سے دوسرے سبب جو شہر میں ہیں ان کو کنیکٹ کیا جائے گا، کس کس جگہ سے انٹری ایگزٹ پوائنٹس رکھی جائیں گی. سر ایکنک سے اپروول ہوتی ہے، باقی جگہوں سے اپروول ہوتی ہے، وہ ٹیکنیکل اپروولز ہوگی، لیکن پہلے گراؤنڈ پہ ہوتی ہیں ساری چیزیں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کس کو کرنا ہے. ہمیں عام ایک آدمی جو گھر سے نکلتا ہے گاڑی لے کے، ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہمیں اس کی فیسلٹی سوچنی ہے، نہ کہ اس بندے کی کہ جو روڈ کی الائنمنٹ اس طرف لے جائے جہاں پہ کسی عام آدمی کا تو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن اس نے جو بنجر زمین ہزاروں ایکڑ لے رکھی ہے وہاں پہ جو وہ سوسائٹیز بنانے جا رہا ہے، جو اس نے لی 2 لاکھ روپے ایکڑ کی اور جو بن گئی 2 کروڑ روپے ایکڑ کی، وہ کام کرنے جا رہا ہے، اس کا فائدہ ہمیں نہیں سوچنا. ہمیں اس عام آدمی کا فائدہ سوچنا ہے جس کا ٹریول ٹائم ڈسٹینس، جو ٹریولنگ ٹائم بھی شارٹ ہو جائے، جو آسانی سے اپنے گھر سے نکلے، اپنے کام کو جائے اور ایزیلی واپس آ سکے. یعنی عوام کی ہمیں آسانی سوچنی ہے، عوام کے لیے سوچنا ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچانے. دیکھیں ہمیں ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچانا جن کا کبھی یہ منشور ہی نہیں رہا کہ عوامی بھلائی کا کوئی کام کیا جا سکے. اگر ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بڑی بات ہے تو بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر وزراء کا یہ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ ان کی دماغ میں ہے کہ اگر یہ کرپشن نہیں، یہ اس کا حق تھا، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک کے اتنے برے دن آ گئے کہ ایسے لوگ حکمران بن گئے. سر ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، شارٹ جواب چاہوں گا. سر سندھ کابینہ کے قلمدانوں میں تبدیلی کی جا رہی ہے کیا؟ ذرا یہ کہتے ہیں سر کہ بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ایک ویل ڈسپلنڈ پارٹی ہے جی سر. یہاں پہ ہر فورم ہے، ہر فورم کے اوپر ہماری لیڈرشپ ہے اور لیڈرشپ کا یہ پروروگیٹو ہے، وہ جو اچھا سمجھتے ہیں، جس کو جہاں فٹ سمجھتے ہیں وہ وہاں اس کو بالکل کام کا موقع دیں گے، وہ ان کو کام پہ ضرور چانس دیا جائے گا. یہ لیڈرشپ کے اوپر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے جیالے اپنے لیڈرشپ کی فیصلے کو پہلا اور آخری فیصلہ مانتے ہیں. بہت شکریہ اویس قادر شاہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھا. آپ کو بتاتے چلیں کہ NCOC کے جو فیصلے کیے گئے ہیں جس میں اسکولوں کو اب 24 مئی سے کھولنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، خاص طور پہ ایسے اضلاع میں جہاں پہ 5% سے کم شرح جو ہے مثبت آنے کی وہ ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. محمد حنیف جدون، مرکزی سیکرٹری الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم اس ٹاپک کو لیں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے NCOC کے آج جو فیصلے کیے گئے، جس میں بڑے خوشائند فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. خاص طور پہ اسکولوں کی بندش کو ختم کیا جا رہا ہے. 24 مئی سے تمام وہ اضلاع جہاں مثبت آنے کی شرح 5% سے کم ہے وہاں تمام اسکول کھول دیے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ایسے اضلاع جہاں 5% سے زیادہ شرح ہے وہ بتدریج 1 یعنی 1 جون اور 7 جون سے وہ بھی کھول دیے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات جو ہیں ان کے انعقاد کے لیے 20 جون کے بعد کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ دی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شادی ہالز جو ہیں ان میں بھی مشروط ان کو بھی کھلنے کی اجازت ہوگی. ریسٹورنٹس اور ہوٹلس میں آؤٹ ڈور ڈائن ان یعنی آؤٹ ڈور ڈائننگ پر جو ہے وہ پابندی 12 بجے تک ہٹا دی گئی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد حنیف جدون جو کہ مرکزی سیکرٹری ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے. السلام علیکم سر، خوش آمدید. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا کرم. سر میں ٹھیک ہوں. سر کیا کہتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا ہے 24 جون سے اسکولوں کے کھولنے کے لیے، کیا سمجھتے ہیں خوش آئند فیصلہ ہے؟ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو واپس لایا جائے گا؟ سر بالکل یہ خوش آئند فیصلہ ہے.
میں NCOC اور ان کی متعلقہ ٹیم کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ بالآخر انہوں نے سوچا اور یہ فیصلہ کیا کہ کس طریقے سے قوم کے بچے تباہی کی طرف جا رہے تھے اور کس طریقے سے ان کے ذہن زنگ آلود ہو رہے تھے. تو ہم بھی بڑا پریشر اپنی طرف سے جتنی ہماری طاقت اور قوت تھی ان پر پریشر ڈالے ہوئے تھے NCOC اور دوسرے اداروں پر کہ خدا را یہ قوم کے بچے ہیں, یہ تحفظ چاہتے ہیں, یہ قوم کے بچے ہیں, انہیں تعلیم کی ضرورت ہے, خدا را انہیں جوڑوں سے, تالابوں سے اور متفرق جگہوں سے بچائیے اور ادارے کھولنے کی بات کیجئے. ٹھیک ہے, کووڈ ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ پر, وہ ممکن ہے کہ وہ آئندہ بھی رہے, لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے تعلیمی میدان کو تباہ کر دیں, یہ نہیں کہ ہم ان بچوں کو تباہ کر دیں جو اس وقت بالکل تباہی کے دھانے پر ہیں. ہم نے تو پھر بھی اللہ کے فضل سے ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی تاکہ بچوں کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ اٹیچ کریں. ہم نے اس سے یہاں میٹرو پر بھی رمضان پورے ہم نے یہ ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز بچوں کو لایا, ان کو کرایا تاکہ کسی طریقے سے ان کی ذہن سازی کی جائے. اس سے پہلے ہم نے جیسے ہی نومبر کے اندر جو ہے PF میوزیم کے اندر بھی ہم نے کم و بیش 1500 بچوں کو وہاں گیدر کیا اور ایک بہت بڑی تعداد گیدر ہوئی. تو یہ اسی وجہ سے گیدر کیا کہ تاکہ جو پرابلم اور جو مسائل آ چکے ہیں تو میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خدا را وہ بھی اس طرح کی 2 سال کا عرصہ ہو گیا جس میں تعطل بھی رہا, جس میں کچھ تھوڑے عرصے کے لیے کھلے بھی, لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو 2 سال سے ادارے بند ہیں. تعلیمی میدان میں ہم پہلے ہی ہم بہت پیچھے ہیں اور ہم مزید پیچھے چلے جا رہے ہیں اور چائلڈ لیبر کا شکار بچے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس کو روکیے, کوئی ایسی پلاننگ آئندہ کے لیے بنائیے کہ یہ بچے کسی نہ کسی طریقے سے جس پلیٹ فارم پر اب 24 پھر 6 یکم اور پھر 7 سے آپ کھولنے جا رہے ہیں ادارے, تو یہ ان کا تسلسل برقرار رہے. اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بہتر SOPs یہ بنیادی ادارے, یہ تربیت کے ادارے ہیں, یہاں سے دی جا سکتی ہے, کہیں اور سے نہیں دی جا سکتی. SOPs کا پوری طرح خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ. میں اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ٹھیک ہے کالی بھیڑیں بھی ہوا کرتی ہیں, جہاں کوئی غلطی کر رہا ہو تو دوسرے اسکول والے جو اس کے ساتھ ہو تو اس کو متنبع کرے, اس سے کہے کہ خدا را یہ میرا پوری قوم کا مسئلہ ہے, ایسی غلطی نہ کرو کہ جس سے ہم سب بحران کا شکار ہو جائیں اور واپس اسی سلسلے میں چلے جائیں. فیسوں کا جو مسئلہ اس کو کچھ حل کیا جائے گا؟ جن بچوں کی فیسیں کافی مہینوں کی پینڈنگ ہو گئی ہیں ان کو کوئی ریلیف دیا جائے گا؟ ان کو پہلے بھی ریلیف دیا, 6 مہینوں کا ہم نے اپنے اداروں میں 6 مہینوں کا الائنس کے تحت ریلیف دیا. جو نہیں دے سکتے تھے ان بچوں کو ہم نے کہا کہ آپ آ جائیے, صرف پڑھنے آ جائیے, تاکہ جو پچھلے ڈیوز ہیں ان کو چھوڑ دیجیے. جہاں جس کی طاقت تھی, کسی کو 3 مہینے کا, کسی کو 4 مہینے کا, اور اب بھی جو ادارے بند رہے تو ہم انشاءاللہ ریلیف دیں گے تاکہ کسی طریقے سے یہ تعلیم کا سلسلہ پروان چڑھے. اور حکومت وقت سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ تعلیم کا بجٹ منظور کرتے ہیں, آپ گورنمنٹ کے اسکولوں کا بجٹ نہیں منظور کرتے, لیکن ساری رقم آپ تعلیم کے بجٹ کی گورنمنٹ اسکولوں میں لگاتے ہیں. خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسے لیس پریولیج ایریاز, کراچی کے اندر, پورے ملک کے اندر ایسے لیس پریولیج ایریاز ہیں جہاں بہت کم فیس لی جاتی ہے, 1000 کی 1200 سبسیڈائز کیا ان کو سبسائڈ کیا جائے, ان کو کوئی بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں جو اس وقت بند ہو رہے ہیں یا بند ہو چکے ہیں, ان کا مورال اپ کیا جائے اور ان کو اٹھانے کی کوشش کی جائے. ٹھیک. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں یہ اسکول بند ہونے سے پہلے کتنے فیصد طالب علم جو ہے وہ اسکول آ رہے تھے؟ یعنی شرح جو لوگ بچوں کی پریزنس کی تھی وہ کیا تھی آپ کے پاس؟ ویسے کووڈ سے پہلے جو ہے کووڈ ابھی اس دفعہ ابھی جو اسکول بند کیے گئے ان سے پہلے, اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر پہلے 100% بچے اگر آ رہے تھے تو اس دفعہ جب کووڈ کے بعد بچے آئے تو موسٹلی اسکولوں کی جو سروے رپورٹ آئی وہ 60 سے 65% بچے اسکولوں میں واپس آئے. اب یہ 35% بچہ کہاں گیا, یہ مجھے, آپ کو اور ان اداروں کو سوچنا ہوگا اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل قوم ایک بہترین قوم بن سکے. اور اگر نہیں چاہتے تو یقیناً وہ بچہ جوڑوں میں, تالابوں میں یا اس طرح کی جگہوں میں وہ پہنچ گیا. کہنے کا مقصد یہ 35% بچہ نہیں آیا. جی بالکل نہیں آیا واپس, یعنی وہ کسی بھی اسکول میں نہیں گیا اور وہ کہیں نہ کہیں گھروں میں ادھر ادھر متفرق کام کرنے میں لگ گیا وہ بچے. تو سر اب کیا سمجھتے ہیں, کیا امید کرتے ہیں اب جو اسکول کھلنے جا رہے ہیں کتنے فیصد بچوں کی واپسی ہو جائے گی؟ مزید جیسے 65% بچہ کا بیش آیا تو 15 سے 20% بچہ اور ڈراپ آؤٹ ہوگا. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا
کہ میرے پیارے بچوں، میرے پیارے والدین، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، اپنے بچوں کو بھیجیے، بجائے ان کو مختلف ورکشاپس میں لگانے کے، بجائے ان کو مختلف دکانوں پر لگانے کے، خدا را ہم آپ کی فیسیں معاف کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو اچھی تعلیم دینے کو تیار ہیں، جتنے ہمارے وسائل ہیں ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را آپ ایک ایسی ٹیم بنائیے اور سوچئے، تھنک کیجئے کہ یہ بچے جو پریشان حال ہیں، جن کے والدین پریشان حال ہیں، یقیناً وہ فیس نہیں پے کر سکتے، اس وجہ سے انہوں نے بچوں کو متفرق جگہوں پہ لگا دیا ہے، تو وہ حکومت وقت کا کام بنتا ہے وہ ان بچوں کے بارے میں سوچے اور واپس ان کو لائے۔ بہت شکریہ محمد حنیف جدون صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، محمد حنیف جدون مرکزی سیکرٹری الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا، اپیل انہوں نے کی ہے تمام والدین سے کہ ایسے تمام بچے جو اس کووڈ کی نئی لہر سے پہلے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے یا اس پوری کووڈ کی لہر سے پہلے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، وہ واپس اسکول آ جائیں، فیسیں معاف بھی کر دی جائیں گی، بقایا جات جو ہیں ان کی انسٹالمنٹ بھی بنا دی جائے گی، لیکن بچوں کو گھر نہ بیٹھائیں، دوسرے کاموں میں نہ لگائیں۔ پڑھائی سب سے امپورٹنٹ ہے، تعلیم ہوگی تو ہمارے بچے آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔